अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फैसल घुमन आपकी खिदमत में आफ्टर अ स्पैन ऑफ 2 मंथ्स हाज़िर है। ड्यू टू सम बिज़ीनेस मसरूफियत की वजह से मैं वीलॉग्स वो नहीं कर पाया। तो आज से मैं अपने वीलॉग्स दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ और आई होप कि आपके साथ वो एक रेगुलर इंटरेक्शन वो दोबारा रिज्यूम होगा। नाज़रीन, हमने आज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस वो देखी और आज ही के दिन जो दिन गुजर गया उसमें फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो पीटीआई के चेयरमैन हैं उनकी स्टेटमेंट भी सुनी। दो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स जो हुई हैं पिछले 24 से 48 घंटे में, वो तोशा खाना केस के हवाले से इमरान खान साहब की डिसक्वालिफिकेशन सामने आई और दूसरी तरफ पाकिस्तान को फाटफ FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की तरफ से ग्रे लिस्ट में से निकाल दिया गया, जिसमें टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से पाकिस्तान की कुछ इम्प्रूवमेंट्स थी, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान को उसमें कामयाबी मिली। और ये बेसिकली जो एफर्ट्स चल रही थी ये पिछली गवर्नमेंट पीटीआई गवर्नमेंट उस दौर से चल रही थी, जिसमें आज शहबाज शरीफ साहब ने एक कलेक्टिव एफर्ट उसको करार दिया और उसमें उन्होंने कहा जी कि ये एक नेशनल एफर्ट थी जिसमें सिर्फ कोalition गवर्नमेंट का रोल नहीं है, इसमें उन्होंने जनरली बात की। आज की जो शहबाज शरीफ साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर उनका ज़्यादा जो टारगेट था वो इमरान खान साहब थे तोशा खाना केस के हवाले से, और आज वो इंसिस्ट करते रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जी ये इमरान खान साहब अब सर्टिफाइड थीफ यानी मुस्तनद चोर हो गए, चूँकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तोशा खाना रेफरेंस केस में इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई कर दिया MNA की सीट से, और उन पे ये इल्ज़ाम साबित बकौल ECP के उन्होंने साबित किया है कि इमरान खान साहब उन्होंने जो एक्सपेंसिव गिफ्ट थे जो उनको मुख्तलिफ वर्ल्ड लीडर्स से मिले उनका रिकॉर्ड वो अपने असासाजात में शो नहीं किया, मिस डिक्लेरेशन की, वो गिफ्ट्स बेचे और बेचने के बाद उनका रिकॉर्ड वो कैबिनेट डिवीज़न को सबमिट नहीं किया। तो शहबाज शरीफ साहब ने आज तोपों का जो रुख वो इमरान खान की ज़ात पे रखा, और डेफिनेटली वो इसलिए भी रखना चाह रहे थे कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट गई है मार्च में, और उसके बाद से खान साहब वो एक कॉन्टीन्यू स्ट्रगल वो कर रहे हैं कि इलेक्शंस वो जल्दी से जल्दी आएँ, और ये जो गवर्नमेंट है जो वो बकौल उनके कि कॉन्स्पिरेसी हुई है और US साइफर का जो हवाला देते हैं वो बार बार कि जी उनकी गवर्नमेंट को गिराया गया है, और दूसरी तरफ जो कोएलिशन गवर्नमेंट है PDM की वो इसको डिनाई करती है और वो कहती है जी कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से उन्होंने इस अनपॉपुलर गवर्नमेंट जो थी PTI की उसको बाहर किया। अब ये ब्लेम गेम, नाज़रीन बात ये है कि हम डेली बेसिस पे देख रहे हैं कि दोनों साइड्स से एक दूसरे पे वार किए जाते हैं, गवर्नमेंट गिराने के या गवर्नमेंट बनाने के। फिर ये केसेस जो चल रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, सुप्रीम कोर्ट में और अदर कोर्ट्स में केसेस चल रहे हैं एक दूसरे के ख़िलाफ़। अब हम ये देख रहे हैं कि ये पिछले 6 महीने से एक पुतली तमाशा वो चल रहा है पाकिस्तान में। और उस वक़्त जब हम कोविड में से निकले हैं और कोविड से निकलने के फ़ौरन बाद हम वी केम अक्रॉस डिवास्टेटिंग फ्लड्स जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में आए हैं। इस तरह के फ्लड्स पहले कभी सुने नहीं, जिसने पाकिस्तान का जो 1/3 हिस्सा उसको डैमेज किया और लाखों लोग वो अफेक्ट हुए उसमें। और इस वक्त भी सूरत हाल, जैसे आज शहबाज शरीफ साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि खुले आसमान तले पड़े हैं, बीमारियों का शिकार हो चुके हैं, घर उनके पास हैं नहीं, आगे विंटर सीज़न सर्दियां शुरू होने वाली हैं और उनको हमने अकोमोडेट करना है, लेकिन हम अपनी सियासत में पड़े हुए हैं। अब ये सियासत में कौन पड़ा हुआ है? ये सोचने की बात है कि PDM पार्टीज़ लेड बाय PMLN और शहबाज शरीफ साहब वो तोपों का रुख वो PTI और PMLQ की तरफ करते हैं, और PTI और PMLQ वाले इनकी तरफ कर रहे हैं, और पूरा दिन हम देखते हैं कि सियासत की नज़र हो जाता है ये पूरा दिन। और सूरत हाल हमारे मुल्क की जो मौशी सूरत हाल है वो आपके सामने है। हम सब लोग उस इस वक्त एडवर्सली अफेक्ट हुए हैं। कहाँ फ्लड विक्टिम्स हैं
ان کی ضروریات پوری کرنی ہیں. پھر پاکستان کی جو عوام اس وقت انپریسیڈنٹڈ مہنگائی کا شکار ہے, انفلیشن کا شکار ہے, اس کو گورنمنٹ نے دیکھنا ہے, اس کو گورنمنٹ اور اپوزیشن نے مل کے دیکھنا ہے. ایک طرف ہم نے چوچو کا مربع بنایا ہوا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ کولیشن گورنمنٹ کے پاس ہے, پی ایم ایل این کے پاس ہے, سندھ میں پیپلز پارٹی ہے, کے پی اور پنجاب میں جو ہے وہ پی ٹی آئی اور جو ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے سپورٹڈ بائی پی ایم ایل کیو. اسی طرح ایک کولیشن کا سیٹ اپ جو ہے وہ بلوچستان میں ہے. اب آپ خود دیکھیں کہ ان کی جو سیاسی لڑائیاں ہیں پولیٹیکل پارٹیز کی, یہ جو ہے عوام کے لیے کتنی جو ہے خوفناک بات ہے. ابھی میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا جو میں انہی کی سیاسی لڑائی جو یہ آپس کی سیاسی لڑائیوں میں پڑے ہوئے ہیں اور آپ دیکھیں کہ ان سیاسی لڑائیوں کا امپیکٹ خمیازہ اس قوم کو بھگتنا پڑ رہا ہے, جس میں ایون ان کے اپنے ورکرز بھی شامل ہیں. پی ٹی آئی کے ورکرز, پی ٹی آئی کے سپورٹرز, نون کے ورکرز, نون کے سپورٹرز, پیپلز پارٹی, جتنی پارٹیوں کی آپ بات کریں ان کے سپورٹرز جو ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں, جو افیکٹیز میں سے ہیں. لیکن بس ایک سیاست کرنی ہے تو کرنی ہے, لیکن ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ ہم ہر بندہ, خاص طور پہ جو غریب طبقہ ہے, اس کے بعد لوئر مڈل کلاس ہے اور مڈل کلاس ایون افیکٹ ہو چکی ہے. پچھلے 3 مہینے میں جو انرجی کے بلز آئے ہیں اس نے آپ کے جو پاکٹس ہیں, آپ کی جو منتھلی انکم ہے اس کو شٹر کیا ہے. اب گیس کا بحران شدت اختیار کرتا جا رہا ہے, اور ہم لوگ جو لوگ خاص طور پہ رینٹس پے کر رہے ہیں گھروں کے, ان کے لیے تو یہ پچھلے 2-3 مہینے انتہائی خوفناک ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے بے روزگاری جو ہے, ان امپلائمنٹ کی ریشو جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بیان کی ہے, اور اسی طرح جو انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں وہ بھی 6% سے اوپر جو ہے بے روزگاری کی ریشو بتا رہے ہیں. انفلیشن جو آپ کی مہنگائی ہے یہ 23% جو ہے, یہ تو آفیشیل اسٹیٹسٹکس ہیں جس میں کہا گیا جی کہ 23% پہ جا رہی ہے آپ کی. اب جہاں مہنگائی ہماری اس لیول پہ جا رہی ہو کہ لوگوں کے لیے دن بدن مشکل ہوتی جا رہی ہے, ہم سب لوگ اس کا وکٹم ہیں, ریزز آتی نہیں ہیں, ان کی سیلریز اور انکم جو ہیں وہ محدود ہیں, اور حکومت جو ہے وہ لڑائیاں لڑ رہی ہے اپوزیشن کے ساتھ, اپوزیشن حکومت کے ساتھ لڑائیاں لڑ رہی ہے. یہی اپوزیشن جو فیڈرل میں ہے یہ جو ہے پی ٹی آئی کی, یہ 2 صوبوں کے اندر حکومت کر رہی ہے. تو ریلیف کہاں سے ہے عوام کو؟ آپ اپنی لڑائیاں لڑ لیں, آپ کو جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو یا پارک کوریڈورز میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ آپ کو جو ہے وہ کھلا رہے ہیں آپس میں, اور اس کا جو ڈائریکٹ جو ہے افیکٹیز ہیں وہ عوام ہیں, ہم عوام ہیں. آج میں یہ رپورٹ ابھی آپ کے ساتھ یہ صرف تھوڑے سے سٹیٹس جو ہیں آئی جسٹ وانٹ ٹو شیئر ود یو, تو آپ کی آنکھیں کھل جائیں, پرائم منسٹر صاحب کی آنکھیں بھی کھلیں, ان کی پوری کیبنٹ کی کھلیں. اتنی بڑی کیبنٹ ہے ہسٹورک, ماشاءاللہ سے کام ٹکے گا نہیں کر رہی ہے کیبنٹ. اسی طرح پنجاب کی کیبنٹ دیکھ لیں آپ, جناب کے پی کی کیبنٹ دیکھ لیں آپ, سندھ میں پیپلز پارٹی کی جو ہے کیبنٹ دیکھ لیں. ڈوب مرنے کا مقام ہے. انفلیشن کی یہ فگرز دیکھ لیں کہ آپس کی آپ کی لڑائیاں, آپ کے اپنے للے تللے, اور عوام جو ہے وہ رل گئی. سالانہ جو ہے کمپیریزن میں اگر دیکھا جائے تو فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس جو ایک بڑا امپورٹنٹ ادارہ ہے گورنمنٹ کا, پاکستان کا, اس کی اپنی رپورٹ کے تحت جو ہے اس وقت جو بنیادی فوڈ کے جو آئٹمز ہیں اور نان فوڈ آئٹمز, اس کی میں آپ کو صرف تھوڑی سی جھلک بتانا چاہ رہا ہوں. پیاز جو ہیں وہ 170% مہنگے ہوئے ہیں. یہ ایئر ٹو ایئر میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس سال اور اس سے پچھلے سال کے مقابلے میں. ٹماٹر 113%, ڈیزل 74%, دالیں جو ہیں وہ 68%, 68%. پیٹرول جو اس وقت پرائس ہے بے شک اس میں نیچے آیا ہے اس گورنمنٹ میں, لیکن اس کے باوجود پچھلے سال کے مقابلے میں 62% جو ہے اضافہ ہے پیٹرول کی قیمت میں. عام آدمی کی بات ہو رہی ہے. اس کے بعد دال مسور 56%. کوکنگ آئل جو بنیادی ضرورت کی چیز ہے جس کے بغیر آپ کی ہانڈی نہیں پکتی 56%. اس کے بعد آپ آ جائیں تو کپڑے دھونے والا صابن جو ہے وہ 55%. اسی طرح جو ہے جو ویجیٹیبل گھی ہے 53%. اس کے بعد مطلب آپ ویجیٹیبل گھی میں پھر 1 کلو کا جو پیک ہے اس میں 49% اضافہ ہے. یہ میں نے آپ کو صرف فوڈ آئٹمز کی بات بتائی ہے. تو نان فوڈ آئٹمز وہ بھی آپ ڈریسز کی بات کر لیں,
آپ شوز کی بات کر لیں، آپ اپنے لائف سٹائل کی بات کر لیں، اس میں ہر چیز مہنگی ہو گئی. آپ کی گاڑیاں مہنگی ہو گئیں، آپ کی کنزیومر آئٹمز جتنے ہیں اس میں ہوم اپلائنسز آتی ہیں وہ مہنگی ہو گئیں. ہو از ریسپانسبل فار دیٹ؟ آپ یعنی ساری پارٹیاں حکومت کر رہی ہیں اس وقت پاکستان میں، لیکن دعوے بڑے بڑے ہیں کہ جی ہم عوام کے لیے بڑی ایفرٹس کر رہے ہیں. کون سی ایفرٹس ہیں؟ آج شہباز شریف صاحب کو 3 رپورٹرز نے یہی کویشچن کیا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب مہنگائی خوفناک حد تک چلی گئی ہے اور اس میں گورنمنٹ کیا کر رہی ہے. تو انہوں نے مطلب کوئی اس کی جو ہے اپنا کرسٹل کلیئر بات ہی نہیں کی کہ کیوں میں بڑھ رہی ہے. بس یہی بات کی ہے جی کہ جی وہ میری جو منسٹرز کی ٹیم ہے اور اسحاق ڈار صاحب ہیں وہ اس کے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں کہ جی کسی طرح مہنگائی نیچے آئے. اچھا بھائی، آپ اس کا کوئی کنکریٹ جواب دیں کہ آپ اگر مہنگائی کنٹرول کر رہے ہیں تو کیسے کر رہے ہیں؟ پریکٹیکلی تو نظر نہیں آتا. اور اگر آپ نہیں کر رہے تو پھر بھی بتائیں، کیونکہ آپ کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں. آپ کے پاس کوئی اکنامک ٹیم نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی اکنامک پالیسی نہیں ہے کہ آپ چیزوں کو جو ہیں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کو بہتر کر سکیں. فلڈز آپ کی کراپس کو ڈیمیج کر گئے، اتنی بڑی کراپس تھیں آپ کی وہ اس کے بعد اب آپ امپورٹ کی طرف گئے ہیں. گندم کا بحران آ رہا ہے بڑا شدید، جس پہ آج سوال بھی ہوا شہباز شریف صاحب کو. وہ کہ جی امپورٹ کر رہے ہیں، جی گورنمنٹ امپورٹ کر رہی ہے، اچھی بات ہے، اللہ کرے کہ گندم جو ہے وہ اتنی امپورٹ کر لی جائے کہ جو ہے 22 کروڑ عوام کو فیڈ کیا جا سکے. لیکن آپ اوورآل مہنگائی کو کیوں نہیں دیکھتے؟ یہ سٹیٹس آپ کے سب کے سامنے ہیں، عمران خان صاحب کے سامنے ہیں، شہباز شریف صاحب کے سامنے ہیں، ادھر جو ہے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ جو سندھ میں بیٹھی ہے ان کے سامنے بھی ہیں، فیڈرل میں بھی ہیں ان کے پاس. تو آپ اب کچھ جو ہے اپنی سیاست میں سے باہر نکلیں گے، ایک دوسرے کے اوپر جو بلیم گیم، اور اس کے بعد پھر آپ جو ایک پروٹیسٹس کی سیریز شروع کرتے ہیں جس سے عوام جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے. فار گاڈ سیک عوام کا سوچیں اب. ادروائز جو ہے یہ پھر آپ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ جناب کہ جی اگلے الیکشن میں کوئی جو ہے نا جی بہت بڑی کامیابی کسی پارٹی کو ملنے والی ہے. ٹھیک ہے، خان صاحب اس وقت اپوزیشن میں ہیں، ان کا بیانیہ بڑا اسٹرانگ ایک لحاظ سے ہے کہ ان کی گورنمنٹ گرائی گئی اور وٹ ایور جو بھی ہے. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو وہ کرتے ہیں اپنا پبلک میٹنگز کرتے ہیں، اس میں ایک لوگ آتے ہیں اور وہ چارجڈ ہیں، اور خان صاحب اپنا سودا بیچ رہے ہیں کہ جی کہ اس گورنمنٹ جو ہے اس نے اپنی مہنگائی کر دی ہے، اس گورنمنٹ سے کچھ بھی نہیں ہو پا رہا، انٹرنل پالیسیز نہیں سیٹل ہو پا رہی، ایکسٹرنل پالیسیز سیٹل نہیں ہو پا رہی. تو بھائی بات یہ ہے کہ اب یہ ٹائم ہے کہ اس میں سیاست کریں، ساری پارٹیاں سیاست کریں، کنسٹرکٹیو پالیٹکس کریں، لیکن جہاں پہ عوام کے فائدے کی بات ہے وہاں پہ تو نیشنل انٹرسٹ کے اوپر سارے اکٹھے ہو جائیں. وہ آپ کے فورم نیشنل اسمبلی ہے، سینٹ ہے، آپ کے پاس پروونشل اسمبلیز ہیں، لیکن آپ نے تو ایک دوسرے کا گریبان پکڑا ہوا ہے اور اسی کے اوپر آپ جو ہے نا جی اپنا ٹائم پاس کر رہے ہیں، اور عوام جو ہے وہ تباہی کے دھانے پہ گئی ہوئی ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے وہ جو ہے مانیٹری پالیسی جو ہے وہ ٹائٹ کرتا ہوا نظر آتا ہے تاکہ جو ہے انفلیشن کو کنٹرول کیا جائے. لیکن اپیرنٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ انفلیشن میں اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں، اور زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گراف اوپر جا رہا ہے اور ہم سب لوگ اس میں افیکٹیز ہیں. تو یہ نہ ہو کہ جو ہے عوام جو ہے وہ پھر ایک ٹائم ایسا آئے کہ وہ پھر واقعی اسلام آباد کا رخ کر لیں کسی پارٹی کے ساتھ یا کسی پارٹی کے بغیر، اور جا کے بیٹھ جائیں، پھر پارلیمنٹ کے اوپر بیٹھ جائیں، پریزیڈنٹ ہاؤس پہ بیٹھ جائیں، پرائم منسٹر ہاؤس پہ بیٹھ جائیں جا کے، جیسے سری لنکا میں ہوا. تو پھر بیٹھے رہیں گے اور پھر یہ جو ہے نا جی یہ حکومت بھی کر لیں اور جو ہے اپنا گورنمنٹ بھی چلا لیں. اور اس میں کنسرن ڈپارٹمنٹس جو ہیں ان کے لیے بھی ایک جو ہے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ آپ نے کیسے مطلب لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے ڈسٹرکٹ لیول پہ، پروونشل لیول پہ. کوئی تھوڑی سی شرم حیا جو ہے وہ کر لی جائے تاکہ لوگوں کے لیے جو انفلیشن کا شکار ہیں عوام، جس سے آپ نے ووٹ لینا ہے، جسے آگے آپ نے ووٹ لینا ہے، آپ نے عوام کے دروازوں پہ جانا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ عوام کے دروازوں پہ اگلے الیکشن میں جانے سے پہلے ان کو کچھ بینیفٹ دے دیا جائے. خاص طور پہ انرجی کے جو بلز ہیں، جو بجلی کے جو بلز ہیں، اس کے اندر جو ہے گورنمنٹ کو اس وقت کوئی بڑا جو ہے وہ دینے کی ضرورت ہے، اپنا اس میں ریلیف. اسی طرح یہ جو فوڈ آئٹمز ہیں اس کے اندر مہنگائی کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے، ادروائز دن بدن حالات خراب ہو رہے ہیں. اور یہ جو پاکستانی قوم، ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم لوگوں میں جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ ریولوشن جو ہے اس کے سپارکس نہیں ہیں، لیکن حالات ایسے اگر بن گئے
یہ ساری سیاسی پارٹیاں اس کی رسپانسبل ہوں گی تو پھر لوگ بلڈی ریولوشن کی طرف جا بھی سکتے ہیں. آئی ہوپ کہ میں نے جو ہے ایک اچھا میسج دینے کی کوشش کی ہے اس میں, اور آئی ہوپ آپ اس کو لائک کریں گے اور اس کو سنیں گے اور اس پہ اپنا فیڈ بیک بھی دیں گے. تھینک یو جی, اللہ حافظ.